अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जब 13 साल के करीब हो जाती है, बाद रिवायतों में आया है कि 15 के करीब हो जाती है हजरत गिरामी, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है। आपने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि इब्राहीम उठो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। आप सुबह को बेदार होते हैं, आपने 100 ऊंट राह खुदा में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात सोए तो फिर यही ख्वाब आता है, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर आपको यही ख्वाब आता है, आपने अर्ज किया किस चीज को कुर्बान करूं? कहा उस चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा एक दावत पे जाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे को तैयार कर दिया जाए। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, हाथ में रस्सी ली और आस्तीन के अंदर छुरी रख ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चले और जब मकामे मिना में पहुंचे, तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, पूरा वाकया कुरान के अंदर है, लेकिन इसको बताने से पहले आप ये सुनिए कि इब्लीस लईन के पेट में दर्द उठता है। वो हजरत हाजरा के पास आता है और आकर के कहता है, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लाल को कहां ले गए हैं? तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहां ले गए हैं? कहा वो एक दावत पर गए हैं। कहा सुनो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा हाँ उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरा बेटा इब्राहीम और मेरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। हजरत हाजरा कहती है ये उसी की अमानत है, वो जैसे चाहे वैसे वापस ले ले, मैं कौन होती हूँ बीच में रुकावट बनने वाली? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे लाल तेरी क्या मर्जी है? हजरत जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, पूरा वाकया कुरान में आया है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे वालिद जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा बाप भी राजी है बेटा भी राजी है, शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, शैतान ने रास्ते में बहकाना चाहा था। शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं, वहां पर दाव नहीं चला। इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा रास्ते में कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हो तब भी उस रब की राह में मैं कुर्बान होता हुआ चला जाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहीम तुमने एक ख्वाब को सच्चा समझ लिया है, ख्वाब झूठे भी तो होते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां उठा करके और इब्लीस के मारी और फरमाया कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है बल्कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। मरदूद दूर हो जा, शैतान के कंकरी मारी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वालों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मार लेंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, जब मकाम मिना में पहुंचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे वालिद आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की मेरे वालिद आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया क्या है बेटा? कहा मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा
اور کہا تیسری بات میری یہ ہے کہ میرا خون میں آلود کرتا میری امی کو دے دینا تاکہ وہ اس کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیا کریں گے، جب بھی ان کو بیٹے کی یاد آئے گی تو وہ اس کرتے کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مجھے منظور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلانا چاہی۔ رب کی فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار آج ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا، مولا یہ رسم پڑ جائے گی، رواج پڑ جائے گا، پھر ہر باپ کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ اے میرے پروردگار ایسا منظر چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے پروردگار آج ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں تم نے ہی تو کہا تھا کہ تیرا ابراہیم اب پہلے جیسا نہیں رہا، تیرا ابراہیم اب اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، تیرا ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے میرے فرشتوں دیکھ لو میرا ابراہیم نہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ابراہیم محبت کرتا ہے تو اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے، ابراہیم محبت کرتا ہے تو اپنے خالق حقیقی سے محبت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے حلق پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری کند ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ چھری کو تیز کیا، پھر بیٹے کے حلق پہ رکھا، پھر چھری کند ہو جاتی ہے۔ آپ کو جلال آتا ہے، چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، چھری پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا ہے چھری اسماعیل کا گلا تو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، تو نے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا اور پتھر جیسی سخت چیز کے تو نے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو چھری زبان حال سے کہتی ہے الخلیل یامرنی والجلیل لا ینہانی، اے ابراہیم تم مجھ سے کہتے ہو کہ کاٹ اور جلیل حکم دیتا ہے خبردار اگر تو نے اسماعیل کے ایک بال بھی بیکا کیا میں کس کے حکم کو مانوں۔ اے ابراہیم جس رب کے حکم سے تم یہاں قربانی کرنے کے لیے آئے ہو اسی رب کا مجھے حکم ہے، تم ایک مرتبہ مجھ سے کہتے ہو چھری کے کاٹ اور وہ رب مجھ سے 70 مرتبہ فرماتا ہے خبردار اگر اسماعیل کے حلق کو کاٹا۔ اب بتاؤ میں اس رب کے حکم کے آگے مجبور ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے چھری میں راضی ہوں، میرا بیٹا راضی ہے، پھر تو بیچ میں رکاوٹ کیوں بنتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزم مصمم کیا، پختہ ارادہ کیا اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا۔ چھری اٹھا کر کے لے جا رہے تھے حلق کی طرف، پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جو دمبا جنت میں چر رہا ہے 40 سال سے یا 80 سال سے، اس دمبے کو لے جا کر کے اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دو اور اسماعیل کو بچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرا سے جنت جاتے ہیں اور جنت سے دمبا لے کر کے مقام منی میں پہنچتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ کھڑے ہیں، دمبے کو ان کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، دمبا قربان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا الگ مسکرا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے مقام منی میں پہنچ گئے، بیٹے کو رب نے بچا لیا اور ان کی جگہ پہ فدیے میں دمبا دے دیا اور دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقلال دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استحکام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے باقی رکھا ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی کا جو دن آتا ہے 10ویں ذی الحجہ آتی ہے، اس دن پروردگار عالم کو خون بہانے سے بہتر ابن آدم کا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ ابن آدم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ ہر مالک نصاب کے
اوپر قربانی واجب ہے، ہر مالک نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن مالک نصاب کہتے کس کو ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس 35,000 یا 40,000 روپے ہیں تو وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے وہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دن قربانی کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم کو 10ویں ذی الحجہ ابن آدم کا سب سے زیادہ مقبول عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ قربانی کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سرزمین پر قربانی کے بعد وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں اور آپ کی قبیلہ بنی جرہم میں شادی کر دی جاتی ہے۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ پوچھا کہ زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ تو کہا کہ زندگی بڑی پریشانیوں میں کٹ رہی ہے، وہ شکار کو چلے جاتے ہیں، گھر میں بچے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں، یہ کہا اور ابراہیم علیہ السلام پھر ملک شام تشریف لے گئے۔ دوسری، جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے والد کی خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھا تو کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا اور گھر کے حالات کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اسماعیل سے کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں کیونکہ تو ناشکری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی، دوسرا نکاح کیا اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن کے بعد واپس تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیسے کٹ رہی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے بہت آرام سے کٹ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ وہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے جاتے تھے۔ اب یہاں پر مختلف روایات ملتی ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کعبے کی تعمیر ہوئی تھی اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی کعبے کی تعمیر کی ہے اور آدم علیہ السلام تقریباً 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، اب ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو، خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبے کو کیسے تعمیر کیا ہے؟ جب طوفان نوح آیا تو کعبہ شہید ہو گیا، زمین پر سوائے بنیادوں کے اور کوئی نشان نہیں تھا۔ حجر اسود کو فرشتوں نے اٹھا کر کے ابو قبیس پہاڑی کے اندر چھپا دیا تھا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرنی چاہی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار میں کعبے کی تعمیر کہاں سے کروں؟ حضرات گرامی، تو غیب سے ایک بادل آتا ہے اور آ کر کے جہاں کعبے کی حدود تھی وہاں پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہاں کعبہ تعمیر کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے اس بادل کو یہ انعام عطا فرمایا کہ بادل کو حکم دیا کہ اے بادل، جیسے تو کعبے کے سائے میں سایہ فگن ہو گیا ہے ایسے ہی تجھے یہ انعام ملتا ہے کہ جب میرا محبوب مکے کی سرزمین پر آئے تو جہاں جہاں میرا
محبوب جائے تو اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہوا جانا، تو اس کے اوپر سایہ کرتے ہوئے جانا۔ وہ بادل کا ٹکڑا مدینے والے مصطفیٰ پہ سایہ کرتا ہوا چلتا تھا حضرات۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کعبے کی تعمیر کے لیے پروردگار عالم جو جگہ تھی، اس جگہ کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے ایک مکڑی کو پیدا فرمایا، اور وہ مکڑی جہاں جہاں جاتی تھی وہاں پر روشنی ہوتی تھی۔ کعبے کی بنیادیں اس کے ذریعے پتہ چل گئیں، اور مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، یہ انعام عطا فرمایا، حکم دیا کہ جب میرا محبوب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لے جائے، اور جب وہ غار ثور کے اندر بیٹھے تو مکڑی کو حکم دیا تھا کہ تجھے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ تو میرے محبوب کے لیے غار کے دروازے پہ جالا تان دینا، جالا بن دینا۔ حضرات گرامی، ایک روایت میں ہے کہ ایک بجلی چمکدار کڑکدار بجلی آئی اور آ کر کے اس جگہ پر گری جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، اور اس جگہ کو چمکدار بنا دیا جہاں جہاں کعبے کی بنیادیں تھیں۔ حضرات گرامی، المختصر یہ کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا لے کر کے آتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر کے آتے۔ کعبے کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر لگے ہیں، 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں ہیں۔ کوہ جودی کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے، کوہ لبنان کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے، کوہ ہرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے، کوہ طور سینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے، کوہ ہرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے۔ 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے ہیں۔ یہ 5 پہاڑوں ہی کے پتھر کعبے کی تعمیر میں کیوں لگے؟ پہاڑ تو دنیا میں اور بھی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں ہیں، لیکن انہی 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں کیوں لگے؟ تو سنو، ان 5 پہاڑوں کو اللہ کے مقدس بندوں سے نسبت ہے، اللہ کے مقدس نیک بندوں سے نسبت ہے، اس لیے ان 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے۔ جیسے کہ کوہ ہرا کو نسبت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہے، جو لنکا میں پہاڑ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی پہاڑ کے اوپر تشریف لائے تھے، اور کوہ سینا کو بھی نسبت ہے، کوہ جودی کو بھی نسبت پیغمبر سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے لگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ جو ملی تھی وہ طور سینا پہ جا کر کے ملی تھی، کوہ طور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اس کو نسبت ہے۔ اس لیے ان 5 پہاڑوں کو اللہ کے مقدس نیک بندوں سے نسبت ہے، اس لیے ان 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگائے گئے۔ کوہ سینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں، کوہ زینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں، کوہ جودی کا پتھر کعبے کی تعمیر میں، کوہ ہرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں، کوہ لبنان کا پتھر کعبے کی تعمیر میں۔ 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں کیوں لگے؟ پہاڑ تو دنیا میں اور بھی ہیں، انہی 5 پہاڑوں کے پتھروں کو کعبے کی تعمیر میں کیوں لگایا گیا؟ تو سنو پیارے مسلمانوں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد میں پروردگار عالم نے اس امت کے اوپر جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، پروردگار عالم نے 5 وقت کی نماز تو مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہے۔ جو بھی مسلمان خشوع اور خضوع کے ساتھ میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا، پروردگار عالم اس کو 5 پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے۔ اسلام کے ارکان بھی 5 ہیں، نمازیں بھی 5 ہیں، کعبے کی تعمیر میں پتھر بھی 5 لگے ہیں، 5 پہاڑوں کے پتھر لگے ہیں۔ اللہ اکبر! جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پتھر اوپر اڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ حضرات، اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ آج حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبے کے طواف سے جب فارغ ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اب جب کعبہ تعمیر ہو گیا، جب کعبہ بن گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، میرے پروردگار یہ تحفہ ہماری جانب سے قبول فرما، اور اپنے اس پیغمبر کو ہماری نسل میں عطا فرما دے۔ دعا کی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار اس دعا کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر دی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ابراہیم اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اب اس گھر کے طواف کے لیے آئیں، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اب کعبے کے طواف کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اس کو پوری دنیا میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پتھر بلند ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مثل بلند ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے لوگو اللہ کا حکم ہے حج کرنے کے لیے آؤ، اے لوگو اللہ کا حکم ہے کعبے کے طواف کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز دی حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا اور پوری دنیا کے لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ جو ماں کے شکم میں تھے وہ ماں کے شکم سے آواز دے رہے تھے لبیک اللہم لبیک، جو باپ کی صلب میں تھے وہ باپ کی صلبوں سے آواز دے رہے تھے لبیک اللہم لبیک۔ حضرات گرامی آج کا بدعقیدہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم یہاں سے ہندوستان سے کھڑے ہو کر کے نبی پہ سلام پڑھتے ہو، کیا تمہارے نبی سلام سنتے ہیں؟ حضرات گرامی آج تو سمجھانے کے لیے بہت سارے آلات موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، کہیں پر لائیو پروگرام چلتا ہے تو چلتا وہ پروگرام بریلی میں ہے اور اسے سنا پوری دنیا میں جاتا ہے، وہ پروگرام چلتا تو پیلی بھیت میں ہے لیکن اس پروگرام کو پوری دنیا میں لائیو دیکھا جاتا ہے۔ کیسے یہاں پیلی بھیت کی آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے؟ آج ان آلات کے اوپر تو انسان کا عقیدہ ہے وہ پروردگار عالم جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے ان آلات کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو یہ دماغ عطا فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں ایجاد کر دے، اس رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں، آپ کی آواز کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے غلام ہندوستان سے کھڑے ہو کر کے مدینے والے مصطفیٰ پہ سلام پڑھیں تو پروردگار عالم ہمارے سلام کو فرشتوں کے ذریعے مدینے میں کیوں نہیں پہنچا دے گا؟ یقیناً ہمارے سلام کو مدینہ منورہ پہنچایا جاتا ہے۔ تبھی تو میرا امام پکار کے کہتا ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر رسمی طور پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں، اور جب میرا عاشق، جب میرا دیوانہ، جب مجھ سے سچی محبت کرنے والا سچے دل سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں، میں اس کے درود کو خود اپنے مقدس کانوں سے سنتا ہوں۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں میرا رب پہنچا سکتا ہے، وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب مالک علی الاطلاق ہے، وہ رب احکم الحاکمین ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ جو لوگ ماں کے شکم میں تھے وہ ماں کے شکم سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور جو باپ کی صلبوں میں تھے وہ باپ کی صلبوں سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہے وہ 3 مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، مدینے والے مصطفیٰ کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پہ آیا، پھر حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا، اور حضرت ابراہیم کی پیشانی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، پھر یہی نور امانت کے طور پہ پیشانیوں سے منتقل ہوتا ہوا، اصلاب طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا، ارحام طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا، مکے کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے مکان میں، حضرت
आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से यही नूर दुनिया में तशरीफ लाया। मेरा इमाम पुकार के कहता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। हजरात, तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो बीबियां, एक बीबी हजरत हाजरा और एक बीबी हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हजरत हाजरा के बतन मुबारक से हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए और हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल, अंबियाए बनी इसराइल का सिलसिला शुरू होता है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी से, हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर रखा हुआ था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और मेरे आका के बीच में कोई पैगंबर नहीं आया है। हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मदीने वाले मुस्तफ़ा ही पैगंबर हैं और मदीने वाले मुस्तफ़ा अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ही के सदक़े में तमाम अंबिया किराम को